अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि ख़ास तौर पर जो आइनी तरमीम को लेकर के और जो एक हम सारी हलचल देख रहे हैं, कशमकश देख रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। एक तरफ इमरान खान साहब के लिए अमीन गंडापुर से बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने बड़ा अहम पैगाम दिया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी अब दबाव बढ़ाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। तो ये अपनी जगह एक जो प्रेशर है वो डाला जा रहा है वकला तंजीमों की तरफ से, और पीटीआई ने ख़ासतौर पर इमरान खान साहब ने अब बाकायदा इसके लिए डिमांड की है। इसके अलावा जो एक और अहम खबर गर्दिश में है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से है, और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो शहबाज शरीफ साहब से लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे दी जाएगी, और ये कोई इन हाउस चेंज जो है वो करने की तैयारी की जा रही है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ बात करेंगे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सेनेटर्स जिनका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि मुमकिना तौर पर वो हुकूमत को वोट कर सकते हैं और उनके मामलात जो हैं वो हुकूमत के साथ चल रहे हैं या तय हो चुके हैं। तो उसके हवाले से आपको सबसे पहले मैं अपडेट कर दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इन 3 सेनेटर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ख़बर आपको मैंने दी थी कि सेनेटर फैसल सलीम रहमान, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा, इन तीनों के हवाले से हमारे सोर्सेज ने ये खबर दी कि इनके जो मामलात हैं वो हुकूमत के साथ तय हो चुके हैं। मुमकिन आइनी तरमीम के नतीजे में सूरत में ये बिल्कुल हुकूमत के साथ जा सकते हैं। तो बहरहाल इन तीनों सेनेटर्स की तरफ से आज खातिर खा इसके ऊपर रिएक्शन आया है, और फौजिया अरशद साहिबा ने तो ख़बर की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जी वो बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ खड़ी हैं और उसको किसी सूरत भी हुकूमत को वोट नहीं करेंगी। अच्छी बात है जी अगर आप अपनी पार्टी के साथ खड़ी हैं, लेकिन जो बाकी 2 हजरात हैं फैसल सलीम रहमान साहब और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, इन्होंने ना सिर्फ ये कि इस बात की तरदीद की बल्कि इन्होंने मुझे बाकायदा एक नोटिस भी, लीगल नोटिस भी सर्व किया है, और मुझे रब्ता इन्होंने किया है, मेरा ख्याल है मेरे ऑफिस के एड्रेस पे मैं भी भेजा हो क्योंकि घर पे तो मुझे ऐसा कुछ रिसीव नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर उसकी एक पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की गई हैं कि जी आपको ये लीगल नोटिस सर्व किया जा रहा है, और उनके वकील के तवसुत से वो मुझे भेजा गया, जिसमें कोई इन्होंने 2 बिलियन रुपीज़ का जो है वो हर्जाना भी जो है वो दावा उसका दायर कर दिया है। तो पहली बात तो ये है जनाब कि आप तीनों जो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स हैं, आप अच्छी बात है अगर आप अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं तो ज़रूर खड़े हों। आप वोट करना चाहते हैं पीटीआई के लिए, उनके लिए नहीं करना चाहते तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन है वो आप अपनी पार्टी को दें। आपके बयाने हल्फी हैं, आपकी पार्टी वाले डिमांड कर रहे हैं, आप उधर जमा कराएँ। मेरे सोर्सेज ने जो ख़बर दी थी मैंने उसके मुताबिक ख़बर दी है, और मैं अपने सोर्सेज के कहने के मुताबिक मैंने उसको रीचेक भी किया है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करने जा रहे तो मेरा ख्याल है कि आपका और आपकी पार्टी की का जो आपस का मामला है उसको क्लैरिटी में लेके आएँ। बाकी जो है ये अगर चीज़ नहीं है, जब अगर वोटिंग होती तो खुद ही पता चल जाता, क्योंकि अभी तो खैर वैसे भी आइनी तरमीम का 1 अक्टूबर में ही प्लान है कि जी पहले हफ्ते में उसका हो सकता है, तो उस वक्त चीज़ें क्लियर हो जाती। तो अच्छी बात है अगर आप नहीं वोट करेंगे, पार्टी के साथ अपने खड़े होंगे तो वो आपकी अपनी चॉइस है, और उसको मेरा ख्याल है पार्टी क़यादत को सेटिस्फाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आपने मुझे लीगल नोटिस भिजवाना है ज़रूर भिजवाएं, मेरे पास तो 2 बिलियन है नहीं है जो मैं आपको दे दूंगी या मैं आपको कोई उसके जो है वो सर्व कर दूंगी। लेकिन बहरहाल ये लीगल फ़ाइट अगर आप करना चाहते हैं कर लें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपका राइट है। बाकी अगर आप इसकी तरदीद कर देते हैं तो मैं आपकी जो तरदीद है वो अपने व्लॉग में चला देती हूँ कि भाई इन तीनों हजरात ने कहा है कि हम नई पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट करेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी तरदीद, आपका मौक़िफ़ भी हम चलाए देते हैं। बाकी अगर आपने फिर भी लीगल बैटल लड़नी है तो वो आपकी चॉइस है, ज़रूर लड़ लीजिए। अगर इतने पैसे मेरे पास हों तो ले भी लीजिएगा पहले तो मुझे दे दीजिएगा फिर मेरे से ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं।
تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. بہت سارے حکومتی پریشرز بھی آتے رہتے ہیں, وہ بھی صحافی فیس کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے پارٹ آف جاب ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال آ جاتے ہیں خبروں کی طرف. ایک تو جی ایک فیک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایز چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کا, تو اس کے اوپر ایک دم صبح سے بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی. مختلف اکاؤنٹ سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پوسٹ ہوا اور کہا گیا کہ جی ان کا ایز چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے, لیکن یہ خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. ایسی کوئی چیز جو ہے حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی. میں آپ کو اس کے اوپر اپنی رائے کئی دفعہ دے چکی ہوں, پھر سے دوہرا دیتی ہوں. میرا اندازہ یہی ہے کہ حکومت کی حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم ایسی ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں قاضی صاحب موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں چیف جسٹس برقرار رہے ہیں اگلے 3 سال کے لیے, جس کے امکانات اب کم نظر آ رہے ہیں, تو اس صورت میں ان کی یہ چوائس نہیں ہوگی کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں. ہاں, چیف جسٹس وہ منصور علی شاہ صاحب کو اس صورت میں بالکل بنانا چاہیں گے اگر ایک آئینی عدالت کی ترمیم جو ہے وہ کامیابی سے کر لی جاتی ہے. تو اس صورت میں جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو اس ہلکی پھلکی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا, لیکن آئینی عدالت کا چیف جسٹس پھر قاضی صاحب کو بنانے کی تیاری ہے. تو یہ بظاہر ایک پلان آف ایکشن نظر آتا ہے. اسی لیے ابھی تک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نہیں کیا جا رہا کہ پہلے چیزیں ایک طرف واضح ہو جائے کہ آیا ججز کی مدت بڑھا کر یا پھر ایک آئینی عدالت سائملٹینیسلی ساتھ پیرلل قائم کر کے اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو اپنے اکارڈنگلی حکومت نے کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ ہوگا منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. تو بہرحال یہ خبر جو تھی, جو نوٹیفیکیشن تھا یہ فیک تھا اور یہ فوراً ہی چند ہی منٹوں میں میرا خیال ہے کنفرم ہو گیا تھا اور پتہ چل گیا تھا کہ یہ فیک ہے. باقی لیکن اس کے اوپر اب ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی جیل میں یہ بات کی ہے کہ جی آپ ان کا جو منصور علی شاہ صاحب کا سٹانس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ایز چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن بھی ایز سون ایز پاسبل جاری کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے بھی اس کو ایک باقاعدہ پارٹی پالیسی کے تحت اس کا مطالبہ کر دیا ہے. تو یہ اب انٹرسٹنگ ہے. باقی عمران خان صاحب کی کل جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جو ہمیں اس کے بارے میں خبریں مل رہی ہیں, اگرچہ علی امین گنڈا پور نے بعد میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جب وہ مل کے نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میڈیا ٹاک کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے کوئی ایسی میڈیا ٹاک نہیں کی. اور بعد میں جو خبریں آئی ہیں مختلف سورسز سے, میں نے جو خبر پڑھی وہ وی نیوز کی خبر تھی جس میں ان کا یہ کلیم ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ اب بالکل آپ نے فرنٹ فٹ پر کھیلنا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مزید مذاکرات بات چیت نہیں ہوگی, اور اب آپ نے یہ مذاکرات کے دروازے بند کر کے مزاحمت ہی کا راستہ چننا ہے. بھلے اب اس میں آپ کے صوبے سے حکومت ختم ہو, گورنر راج لگے, جو بھی ہو, لیکن آپ نے اس چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, کیونکہ اس کے علاوہ اب فی الحال کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا. جتنی کوشش کی جا سکتی تھی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیا جائے تو وہ نہیں پوری کی گئی. اور اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے یہ بولا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے پر ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کے علاوہ کسی طرف جائیں. اور خاص طور پر اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں آئینی ترامیم کے کور میں, جو ایک پورا سیٹ اپ ہی بدلنا چاہ رہے ہیں اور جو ایک پوری جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اب بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, بلکہ اب بات تو پھر ریاست پاکستان کا جو ایک پورا سٹرکچر ہے, آئین پاکستان کا جو سٹرکچر ہے, آپ تو اس کو اب بدلنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ایک حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جن کے پاس ایسا کرنے کی مورل اتھارٹی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ لیجٹمیٹ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کو کچھ بھی کرنے کی آزادی حاصل ہو. تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز عمران خان صاحب کرتے نظر نہیں آ رہے, اور انہوں نے اس چیز کے اوپر واضح طور پر اب علی امین گنڈا پور صاحب کو کہہ دیا ہے کہ مزاحمت کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ کشتیاں جلا دیں, اور بالکل اس موومنٹ کو اب آپ نے اسٹریٹ موومنٹ بنانا ہے, اور اس کے حساب سے آپ نے جو ہے اس کو پلان آؤٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے جو پنڈی میں جلسہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے, اس کے لیے باقاعدہ ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ڈی سی آفس میں ڈال دی گئی ہے, ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اسی طرح مینار پاکستان کو جو 5 اکتوبر کو جلسہ کرنے کا دوبارہ سے عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس کے اوپر جو ہے دوبارہ سے اپلیکیشن دے دی گئی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے پھر سے ڈی سی آفس میں یہ اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ جی ہم 5 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں.
اب بھی اس کے اوپر بھی جواب نہیں آیا، اور ظاہر ہے کہ فوری طور پر آپ کو پتہ اتنی آسانی سے یہ لوگ جواب تو نہیں دیں گے. لیکن اب عمران خان صاحب نے جو آرڈر کیا ہے پارٹی کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے، آپ نے یہ جلسے کرنے ہیں، اور اگر جلسے کے لیے آپ کو سیٹ اپ نہیں لگانے دیا جاتا تو پھر آپ نے احتجاج کی طرف جانا ہے، وہیں پر اس جلسے کو آپ نے احتجاج میں بدل دینا ہے. اور یہ بات کل علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا ٹاک میں بھی کیٹیگوریکلی آ کے کہہ دی ہے کہ ہم پھر اگر آپ ہمیں جلسے نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہم اس کو احتجاجوں میں بدل دیں گے، پھر جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر آپ نے کربلا بنانا ہے تو پھر بنا دیں کربلا. تو اب جو بات ہے وہ بہت ایکسٹریم پوزیشنز کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو دوسری طرف پنجاب حکومت ہے اس کا ریاکشن بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ فیصل آباد میں آج ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی، اور آج بڑے عرصے بعد وہ جینون مریم نواز لگ رہی تھیں، کیونکہ ابھی تک جو مریم نواز وہ بنی ہوئی تھیں اس میں بظاہر چونکہ وہ ان کا ایسا لگتا ہے کہ پرسنالٹی کے ساتھ جا نہیں رہا ہوتا کہ وہ بڑی دھیمی دھیمی سی باتیں کریں اور بڑی اس طرح کی، تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہی مریم نواز ہیں. تو اب جب انہوں نے اپنے ایکچول اور جینون سٹائل میں آج تڑیاں شڑیاں لگائی ہیں جو، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ نہیں مریم نواز جو ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک اندر ان کے اس چیز کا غصہ بھی ہے، ایک فرسٹریشن بھی بظاہر نظر آتی ہے ان کے لہجے میں کہ ان کو اس چیز سے تکلیف ہوئی ہے جو جلسہ ہوا ہے. اور انہوں نے آج بڑا ہاتھ ہلا ہلا کے کہا ہے کہ جی اگر اب آپ نے آ کر یہ پنجاب ہے اور پنجاب میں جو کوئی قانون توڑے گا اس کو اسی طرح جواب دیا جائے گا. بڑا جیسے انہوں نے اشارہ کر کے یہ بات کہی اور کہا کہ یہ غنڈہ گردی تمہاری یہاں نہیں چلے گی. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بیسکلی ایڈریس کر رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے صوبے میں لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، کبھی یہاں جلسہ کبھی وہاں جلسہ، یہ جلسے کرتے پھر رہے ہو، سارے جلسے تمہارے فلاپ ہیں، فیل ہیں، لوگوں نے تم لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کو تو ہم نے جنت میں تبدیل کر دیا ہے پورا صوبہ ہمارا، تو ہم نے تو بڑا ریلیف دے دیا، تو لوگ اس لیے تم لوگوں کو جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرے، تو وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی ساری جو تھی وہ ایک گفتگو جس میں انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ جی بالکل آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی آ کے شر پسندی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر اگر دوبارہ پی ٹی آئی اب جلسوں کی طرف جا رہی ہے پنڈی اور مینار پاکستان کا، تو یہ آتا پنجاب نہیں ہے. تو پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے، مزاحمت بھی کر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رحم کرے کوئی ایسا نقصان نہ ہو. لیکن بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو اگلے 3-4 دن ہیں وہ کافی کروشل ہو سکتے ہیں. اور اگین ابھی ہم دیکھیں گے کہ چھاپے واپے اور یہ وہ سب چیزیں، مقدمات کا سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن بظاہر جو اس میں نظر آ رہا ہے معاملہ سارا وہ یہ کہ آگے اگلے والے جو دن ہیں وہ ٹینسڈ ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اب پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہی، اور جو یہ حکومت ہے یہ بھی ظاہر اپنی بقا کے لیے پوری طرح ہاتھ پاؤں چلائے گی. اور سنس ان کے پاس ایک گورنمنٹ فورس بھی ہے، ایک پاور ہے، تو وہ اس کو بھی ظاہر استعمال کریں گے. تو یہ آج مریم کا جو لب و لہجہ تھا اس میں ایک واضح طبل جنگ نظر آ رہا تھا. اور اب آگے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرف صورتحال بنتی ہے، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این کے حوالے سے یہ بھی خبریں بڑی زور و شور سے گردش کر رہی ہیں کہ اب پی ایم ایل این کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، سیم پیج پھٹ چکا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید پی ایم ایل این کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے. اور بہت سے صحافی اب یہ خبر دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ایک طرح سے کہ جی اگر آپ یہ آئینی ترامیم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کنونسنگلی، تو اس صورت میں پھر ہم آپ کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. اچھا ویسے یہ خبر تو بڑی بریک ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بلاول بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑی اس کے لیے ایک پوری اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش میں بھی نظر آ رہے ہیں، بارز میں جا کے خطاب کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی یہ باتیں کرے کہ ہاں جی سینیٹرز کو یا قومی اسمبلی کے ممبران کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں. مطلب یہ وہ پارٹیز جو ہمیشہ فلور کراسنگ کی اور ہارس ٹریڈنگ کی بظاہر ہمیں لگتا تھا کہ جی اس کے خلاف بات کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ اس کو روکنے کے لیے 63A آرٹیکل بھی آئین میں لے کے آئیں، اب وہی پارٹیز اس کی حمایت میں بات کر رہی ہیں. تو یہ دن بھی ہمیں دیکھنا آج کو مل گیا ہے. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر پوری عدلیہ کے اوپر للکارا ہے. کل انہوں نے جو کل بھی خطاب کیا ہے تو اس میں بھی تو ان کی کوشش تو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ وہ بڑے ایکٹیولی اس پہ کر رہے ہیں. اب اس طرح پی ایم ایل این ہمیں اس معاملے پہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. تو یہ خبر اس لحاظ سے بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی کہ جناب بلاول صاحب کو یہ گرین سگنل دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو پی ایم بنا دیں گے اگر آپ یہ ترامیم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے ویسے ابھی تک بھی آنیسٹلی
اس خبر میں کوئی بہت زیادہ وزن اس لیے نظر نہیں آتا. پہلے ویسے کچھ دن پہلے حماد اظہر صاحب نے بھی جلسے میں یہ بات کی تھی، لاہور والے جلسے میں، کہ جی اب ایک کٹ پتلی کو ہٹا کے دوسری کٹ پتلی کو لگانے کی تیاری ہے یہ وہ. تو بلاول کا انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ جی وہ ان کو پرائم منسٹر لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب انہوں نے بھی ذکر کیا. اس وقت سے یہ خبر کافی ڈسکشن میں آ رہی تھی. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کو ہٹا کر بلاول کو پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پی ایم ایل این کے ووٹوں کے بغیر تو پیپلز پارٹی اپنا پرائم منسٹر نہیں لا سکتی. ظاہر ہے اس کا مطلب بلاول کو اگر بننا ہے پرائم منسٹر تو انہیں پی ایم ایل این کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ کیا پی ایم ایل این کے لیے قابل قبول ہوگا کہ اس طرح ایک انسلٹ کی بات لگے گی کہ جی آپ ہٹ جائیں اور آپ آ جائیں بغیر کسی وجہ کے؟ مطلب پبلکلی آپ کیا وجہ بتائیں گے کہ کیوں جو ہے وہ ان کو ہٹا کر اور ان کو لگا دیا گیا ہے؟ اور ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا انہی لوگوں نے مل کے. تو یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے سننے میں. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پی ایم ایل این کس طرح جا کے بلاول کو پرائم منسٹر کا ووٹ دے دے گی، اور اگر دے گی تو یہ کس طرح سے چلے گا معاملہ کہ پرائم منسٹر بلاول ہوں گے تو مریم نواز سی ایم ہوں گی، ان کے اس طرح سے ظاہر ہے عہدے میں نیچے کام کر رہی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی عجیب سی لگ رہی ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس پہ پی ایم ایل این کا ریاکشن کیا ہوگا. بہت سے لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کے لندن جانے کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی وجہ بنیادی یہی ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اب لندن جا رہے ہیں. کچھ اور ان کی باتیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے بھی لندن جا رہے ہیں. آج مریم بھی جو غصے میں ہے اس کی بھی وجہ یہ. تو بڑی چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اس وقت، اور شہر اقتدار میں فل ٹائم جس کو کہتے ہیں نا کہ ریومرز کی ایک فیکٹری آن ہے اور ہر طرح کی خبریں جو ہے وہ مارکیٹ میں ہیں. مجھے ابھی فی الحال اس کے امکان کم نظر آ رہے ہیں کہ فوری طور پر کوئی شہباز شریف صاحب کو ریموو کر کے بلاول کو بنایا جائے. لیکن جس انداز سے بلاول ساری کیمپین لیڈ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا کوئی ان کو انسینٹیو تو ہو سکتا ہے کہ ملا ہو. ابھی کے لیے نہیں ملا ہو تو ہو سکتا ہے آگے کہیں کے لیے ملا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے کہ ملا ہو جس کی وجہ سے وہ بھی اتنے ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اور اس کی ایک وجہ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر اس سسٹم کا آپ کو تحفظ چاہیے، اس کی بقا چاہیے، تو وہ سب کی آپس میں بقا کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. تو میں بھی وہ اس وجہ سے بھی ایفرٹ کریں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فی الحال چل رہی ہیں ضرور. اور اگلے وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کون کدھر کھڑا ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ آخری ابھی جو ہمیں اگلے ویک 2 میں نظر آنا ہے وہ یہ کہ جوڈیشری کے جو ججز ہیں انہوں نے کیا اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جب یہ سوال کا جواب ملے گا تو اس سے بھی آگے بہت ساری پرتیں کھلتی چلی جائیں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.